बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मतालिब कुरान का सिलसिला चल रहा है, उसमें हमने सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 121 तक तफसीर ली थी। आज हम इंशाअल्लाह यहाँ पर आयत नंबर 122 से तफसीर लेंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थी तो अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है, और इसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। यानी यहाँ पर जो औस और खजरज के बारे में, जैसे कि हमने पिछली आयतों में भी देखा था कि औस और खजरज ये दो कबीले क्या है, बनु हारिसा और बनु सलमा थी, और इनसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और उनकी कमज़ोरी को दूर कर कर अल्लाह ताला ने उनकी हिम्मत को बांधा था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या है, मोमिनों को अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको क्या है, वली और मददगार बनकर उनको उस मामले से क्या है, कमज़ोरियों को दूर कर दिया और उनको हिम्मत अता फरमाई। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 123 में, जंग बदर में अल्लाह ताला ने ऐन उसी वक्त तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे। यानी जो बेएतबार और किल्लत तादाद, यानी तुम्हारी तादाद जो थी वो कम थी, और फिर तुम्हारे पास सामान, जो लड़ने का सामान था उनके पास, वो भी कम था। और क्योंकि जंग बदर में क्या है, मुसलमानों की जो तादाद थी वो 313 थी, और ये भी कि वो बेसरो सामान थे, उनके पास कोई लड़ाई झगड़ा का कोई सामान या फिर कोई चीज़ नहीं थी। इसके बावजूद क्या है, सिर्फ उनके पास कितने थे, सिर्फ 2 घोड़े और फिर 70 ऊँट थे, और बाकी सब जो लोग थे वो पैदल थे। इब्ने कसीर में इसके तफसीर आती है। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी मदद फरमाई जबकि निहायत ही गिरी हुई हालत में थे, यानी उनके पास कोई साजो सामान, लड़ाई के लिए कोई लोग ज़्यादा नहीं थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद फरमाई थी। और फिर दूसरा यहाँ पर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह ही से डरो, ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये शुक्रगुजारी बाइस नुसरत और इमदाद हो। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्या आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला का तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफ़ी ना होगा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये शुक्रगुजारी के मतलब बाज़ क्या है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, और मोमिनों को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि क्या आसमान से 3000 फरिश्ते अल्लाह ताला ने नहीं उतारे थे, उतार के तुम्हारी मदद किस तरह की थी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बला अन तस्बिरु व तत्तकु व यातुकुम मिन फौरिहिम हादा व युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। यानी क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और परहेजगारी करो और ये लोग इसी दम तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद 5000 फरिश्तों से करेगा। यानी मुसलमान जो बदर की जानिब जो महज काफिला जो कुरैश था, जो तकरीबन 69 था, और फिर छापा मारने निकले थे, मगर बदर पहुँचते पहुँचते मालूम हुआ था कि मक्का से मुशरिकीन का क्या है, एक लश्कर जरार जो था वो पूरे गैज़ और गुस्से के साथ और पूरे जोश और खरोश के साथ चला रहा है। और ये सुनकर क्या हो गया था कि मुसलमानों की जो सफ़ में जो घबराहट थी, उनकी तशवीश थी, और जो उनका जोश और उनका क़िताल का जो मिला जुला रद्द अमल हुआ, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि इस पर अल्लाह ताला ने पहले 1000 फिर 3000 फरिश्ते उतार कर क्या है, उतारने की खुशखबरी दी थी। और फिर मज़ीद अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि अगर तुम सब्र और तक़वे पर क़ायम रहे, और फिर मुशरिकीन क्या है, इसी हालत और गैज़ और गज़ब में क्या है, आ धमके, तो फरिश्तों की क्या है, ये तादाद 5000 कर दी जाएगी। और फिर कहा जाता है कि चूँकि मुशरिकीन का जो जोश और जो गज़ब और बरकरार नहीं रह सका था, तो बदर पहुँचने से पहले क्या है ही इनके अंदर फूट पड़ गई थी। और फिर एक ग्रोह मक्का पलट गया और बाकी सब क्या है बदर आए, और उनमें से अक्सर जो थे वो सरदारों की राय थी कि लड़ाई ना की जाए। इसलिए क्या है, अल्लाह ताला ने जैसे खुशखबरी दी थी मुसलमानों को, 3000 फरिश्ते उतारे गए, और फिर 5000 की तादाद पूरी करने की क्या है ज़रूरत पेश नहीं आई, और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तादाद पूरी की गई।
تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کیا ہے پھر مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امداد فرشتوں سے کرے گا جو کہ نشاندار ہوں گے، یعنی پہچان کے لیے ان کے مخصوص علامات ہوگی وہاں پر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ تو محض کیا ہے تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ تو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ تو تمہاری اطمینان کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا۔ اور پھر اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یعنی یہ اللہ کے غالب اور کارفرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے کہ سورۃ الانفال میں کیا ہے فرشتوں کی تعداد 1000 بتلائی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کے آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ فرشتے کیا ہے واقعتاً تو 1000 ہی نازل ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے 3000 کا اور پھر 5000 کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حالت مسلمانوں کی جو تسلی کے نقطۂ نظر سے بھی کیا ہے ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک کیا ہے یہ 3000 یا 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے کیا ہے حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر اپنی مدد کے لیے کیا ہے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیا ہے مدد کی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور پھر کفر کی طاقت کیا ہے کمزور ہوئی، اور پھر کافروں کا گھمنڈ کیا ہے خاک میں مل گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کیا ہے جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفسیر رکھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت دینا اور ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا کیا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر احادیث میں بھی آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان تھے، دندان مبارک، ان کے جو دانت تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور پھر ان کے جو چہرے مبارک بھی کیا ہو گیا تھا زخمی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو یہاں پر گویا آپ نے ان کی ہدایت سے ناامیدی ظاہر فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرا تھا، اور پھر جس میں ایک کے لیے بددعا فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کا سلسلہ بند فرما دیا، جیسے کہ ابن کثیر اور فتح القدیر میں آتا ہے، اس آیت سے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دیں یا کسی کو سیدھی راستہ دکھا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف کیا ہے بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے اور یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی یہ جو قبیلے ہیں جن کے لیے بددعا فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہے سب مسلمان ہو گئے۔ تو جن سے معلوم ہوا کہ جو مختار کل اور جو عالم الغیب ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تمہیں نجات ملے۔ اب آگے یہاں پر دیکھیے
چونکہ یہاں پر غزوہ احد میں ناکامی ہوئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور پھر مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، تو یہاں پر اس لیے اب کیا ہے ان کے دل میں ایک دنیا کی جو طمع تھی، جو خواہش تھی، یہ کہ سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل جو ہے وہ سود سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اطاعت کشی کی تاکید یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، کہ یہ مطلب یہاں نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو پھر تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سود کیا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، یا پھر اکیلا کوئی انسان کھائے یا پھر سب مل کر کھائیں، یا پھر یہ سب کیا ہے مطلقاً حرام ہے۔ اور پھر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور یہ کیا ہے قید نہیں ہے، انہیں حرمت کے طور پر یہاں پر شرط نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے واقعے کی رعایت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور پھر سود کی جو اس وقت جو صورتحال تھی، اس کا بیان اور اظہار ہے کہ اس وقت کس طریقے سے سود لیا اور دیا جاتا تھا۔ اور پھر زمانے جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی، یا پھر لوگ اس کو دینے کے لیے آ جاتے، یا پھر وہ دینے کا وقت ہو جاتا، تو ادائیگی کے ممکن نہ ہوتا تو کیا کرتے، وہ مزید مدت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، سود میں اور اضافہ کرتے چلے جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہے تھوڑی سی جو رقم بھی ہو جاتی وہ بڑھ چڑھ کر کہیں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو ایک عام جو انسان ہوتا ہے یا پھر ایک آدمی کے لیے کیا ہے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کرنا بھی کیا ہے یہاں پر مقصود تھا کہ سود خوری سے باز نہ آئے، تو یہ فعل کیا ہے حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے کیا ہے محاربہ ہے، یعنی ایک جنگ ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، یعنی جو سود لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے جنگ کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ کافروں کے لیے کیا ہے جہنم کی آگ ہے، تو مومن کو کیا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، اور اس کا عرض کیا ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور پھر اللہ کی مغفرت اور اسے جنت کا راستہ اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جو متقین کے لیے کیا ہے اللہ نے تیار کی ہے۔ اور پھر آگے متقین کی چند خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ آسانی سے سختی کا موقع پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو محض خوشحالی میں ہی نہیں تنگ دستی کے موقع پر بھی کیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اور پھر ہر موقع پر اللہ کی راہ میں کیا ہے خرچ کرتے رہیں۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصہ پینے والے اور آیت میں آتے جو لوگ آسانی کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہاں پر ہوا کہ اللہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، یا اور جس کے عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں یا پھر مال ہو یا دولت ہو یا جو بھی ہے، اس میں سے جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو کیا ہے معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے کیا ہے پی جاتے ہیں اور اس پر وہ عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ اور پھر آگے آتا ہے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں،
اب ہمیں کیسا ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو پینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے کیا ہے محبت کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو سختی میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں اور پھر غصہ پی جاتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہے نیکوکار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسرفوا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ یعنی جو ان کے اگر انسانی بشریت کے تحت کیا ہے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے یا پھر کوئی فحش کاری ہو جائے یا پھر کوئی زنا ہو جائے تو ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہیں کا کیا ہے، انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اب آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت منکم قبلکم سنن، یعنی تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، یعنی یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی غلطی کر بیٹھے یا تمہارے اندر کچھ ہوئے، ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ سو زمین میں کیا ہے، چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یعنی اب یہاں پر جنگ احد میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا 700 افراد پر مشتمل تھا، اور پھر جس میں سے کیا ہے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا ایک پہاڑی پر مقرر فرمائی تھی، اور پھر انہیں تاکید بھی کیے تھے کہ ہمیں فتح یا شکست دونوں ہونے کی صورت میں تم یہاں سے بالکل مت ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار ہے تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے کیا ہے پیچھے ڈھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور پھر مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس سے کیا ہے اس دستے میں اختلاف ہو گیا، اور پھر ہوا یہ کہ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یعنی جمے رہنا چاہیے، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور پھر جو کفار ہیں وہ بھاگ رہے ہیں تو یہاں کیا ہے رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے بھی کیا کیا، وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں کیا ہے صرف 10 آدمی کیا ہے باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار جو تھے ان کے پلٹ کر وہیں سے کیا ہے مسلمانوں کے پیچھے جا پہنچے اور پھر ان پر اچانک سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں کیا ہے افراتفری مچ گئی، اور پھر وہ کیا ہے بالکل وہ جتنا ان کو جو توقع نہیں تھی وہ کام کیا ہے پھر ہو گیا، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر کیا ہے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اور ان آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم آخر کیا ہے تباہی اور بربادی اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ جو جنگ تھی جو تمہیں نقصان پہنچا تھا اس سے کیا ہے نہ سست ہو اور نہ تم غم کھاؤ، یعنی تم اس میں اداس بھی مت ہو، اور کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت اگر موجود رہی اور تمہارے اندر ایمانی قوت کیا ہے غالب اور کامران رہی تو کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی۔ تو چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے مسلمان ہر معرکے میں کیا ہے سرخروئی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب ان کو نصیحت، جب اللہ تعالیٰ کا ایک کلام نازل ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کو یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد وہ پھر کیا ہے جمے رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک اور انداز سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں
کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، اگر تمہارے مخالف بھی کیا ہے جنگ بدر یا پھر احد کی جو شروعات کا جو ٹائم تھا اسی طرح زخمی ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ فتح اور شکست کے جو دن کو کیا ہے عدلتا بدلتا، یعنی ادھر سے ادھر اللہ تعالیٰ پلٹاتا رہتا ہے، کبھی ان کو فتح ہوتی ہے، کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، کبھی ان کو فتح، کبھی غالب کو کیا ہے مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور پھر شکست احد اس لیے تھی کہ وہاں پر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دیں اور کافروں کو ہٹا دیں۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ احد میں جو مسلمانوں کے جو عارضی شکست ہوئی تھی ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اور پھر اس میں مستقل کے لیے کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر اور جو استقامت کا جو ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر جنگ کی شدتوں اور جو مصیبتوں میں جنہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ سب کیا ہے مومن ہیں۔ دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کا جو مرتبہ فائز کر دیا۔ تیسرا یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے کیا ہے پاک کر دے۔ اور پھر ایک معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کے لیے کیا ہے چن لیا گیا، اور پھر ایک معنی میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے اور ان کے کام میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے۔ پھر آخری دونوں کا مطلب کیا ہے، گناہوں سے پاکی اور پھر اس کی خلاصی ہے۔ اور پھر جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے کہ کافروں کو یہاں پر ہٹا دے، اور اس طرح کہ وہ وقتی طور پر کیا ہے فتح یابی سے ان کی سرکشی اور پھر ان کے تکبر میں اضافہ ہوگا، اور یہی چیز ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 142 میں، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو، یعنی یہ مضمون کیا ہے یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے کیا ہے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، یعنی تم تھوڑے سے کام کر لو گے ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ایک بھٹی میں ڈالا جائے گا، تمہارے ایمان کی جانچ ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ چیک کرے گا، اور پھر میدان جہاد میں تمہیں آزمایا جائے گا، اور پھر وہاں کیا ہے پھر نظر تمہارا صحیح کیا ہے نیزہ کہاں پر ہوتا ہے، اور تم گھر کو تم سرفروشی اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہی کیا ہے تمہیں پھر جنت میں ڈالے گا۔ یعنی جنت میں ایسے ہی جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، لیکن جنت الفردوس کب ملتی ہے؟ جب ہمارے اعمال ویسے ہوں، ویسی کوششیں ہوں، ویسے سارے راستے ہوں، تب اللہ تعالیٰ جا کے پھر کیا ہے جنت عطا کرتے ہیں۔ ایسی جنت نہ تو صحابیوں کو ملی، نہ صحابیات کو ملی، نہ ایسے ہی جنت انبیاؤں کو ملی، نہ ایسے ہی جنت کیا ہے ہم کو ملے گی۔ اس کے لیے کیا ہے نکلنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوگی، اللہ کی راہ میں اپنے راستے کو ہموار کرنے ہوں گے، تبھی جا کے پھر کیا ہے ہم سارے کام پھر وہ صبر اور استقامت جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتے ہوئے پھر کیا ہے ہم آرام سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشارہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے ایک احساس محرومی ان کے اندر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ میدان کا کیا جو زار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے کیا ہے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ اور پھر انہیں صحابہ جتنے بھی صحابہ اجمعین تھے انہوں نے کیا ہے جنگ احد میں جوش اور جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، اور پھر وہاں پر مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور پھر کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں کیا ہے تبدیلی آ گئی تھی، اور پھر یہ کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہی کیا ہے ثابت قدم رہے، اور پھر اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مدبھیڑ کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، تاکہ جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ اور پھر یہ بات جان لو کہ جنت کیا ہے تلواروں کے سائے تلے نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا امید رکھو،
اور پھر اللہ تعالیٰ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں. یعنی یہاں پر اتنا تم اپنے آپ کو تیار رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تم کیا ہے جنگ میں پھر نکلو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا. عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا ہے وہ رسول ہی ہیں، اور پھر یعنی ان کے جو صفت ہے، ان کے جو وصف ہے وہ کیا ہے رسالت ہے، اور انہیں کوئی انسانی تقاضے سے ہٹ کے کوئی کام وہ ان کو نہیں ہے، یا پھر ان کے اندر کوئی خدائی صفت یا پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور پھر انہیں موت سے دوچار ہونا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ان کو بھی وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں تو اگر نبی کو موت آ جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یعنی جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا. یعنی جنگ احد میں شکست کے سبب کیا ہے؟ اس میں ایک سبب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اور پھر مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس میں سے کیا ہے بعض مسلمانوں کا حوصلہ کمزور ہو گیا اور پھر لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے. اور جس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا پھر اس پر موت کا وارد ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے انبیاء بھی کیا ہے قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور یہ کیا ہے کامن ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو گئے یعنی ان کو بھی شہید ہونا پڑا یا پھر کچھ ایسا ہوا تم اس دن سے پھر جاؤ گے تو یاد رکھو کہ جو بھی پھر جائے گا وہ کیا ہے نقصان کرے گا اور پھر اللہ کا کچھ اس میں بگاڑے گا نہیں بلکہ وہ کیا ہے خود اپنا نقصان کر لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے شدت جذبات میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے کیا ہے ممبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہیں یہ آیت کی تلاوت کی کہ جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے متاثر ہوئے اور پھر ان کو کیا ہے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا یعنی جو ثابت قدم رہیں گے جو ثابت قدم رہنے والوں کو پھر کیا اللہ تعالیٰ جنہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا کیا ہے عملی شکر ادا کریں گے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو کیا ہے پھر اچھا بدلہ بھی دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا کی چاہت والوں کو بھی ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے اور احسان ماننے والوں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کمزوری اور یہ جو بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے جو حوصلے میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو کیا ہے اپنے وقت پر آ کر رہے گی یا چاہے تم بزدلی کا مظاہرہ کرو یا پھر حوصلے کا مظاہرہ کرو موت کیا ہے بہرحال آئے گی. پھر تم موت پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس طرح محض دنیا کے طلب کرنے سے کیا ہے کچھ تو نہیں مل جاتا لیکن آخرت میں جو کچھ بھی جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو کیا ہے پھر دنیا ہی مل جاتی ہے اور اس کے اپوزٹ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو آخرت کی نعمتیں دیتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے اور آگے مزید اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تسلی کے لیے پیچھے جو انبیاء علیہ السلام ان کے جو پیروکار اور جو صبر اور استقامت کے ساتھ کیا ہے مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ دے کر کیا ہے بتا رہے ہیں. پھر احسان ماننے والوں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو ہم رکاب ہو کر یا بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو وہ انہوں نے ہمت ہاری نہ سست رہے اور نہ دبے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے.
یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو ثابت قدم رہنے والوں کو، جنہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر کے کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کر دیا، اور پھر یہ کہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرے کرنے والوں کا کیا ہے حوصلے میں اضافہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو جنگ کی جو شدتوں میں جو پست ہمت نہیں ہوتے اور جو کمزور نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی کہتے رہے کہ اللہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کے قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو غلطیاں ہوئے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے کاموں میں بیجا زیادتی جو ہوئی اسے معاف فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی رکھنا۔ تو کیونکہ یہ آیت بھی کیا ہے، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ أَلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد کر دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یعنی یہ مضمون پہلے بھی ہم دیکھے ہیں کہ کیونکہ احد کی جو شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار اور منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے مشورے دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف کیا ہے واپس لوٹاؤ، اور ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت اور جو ان کا خسارے کا باعث ہے، کہ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے انہیں نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کی شکست دیتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں کیا ہے یہ خیال آیا کہ یہ موقع جو ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا، اور پھر انہیں کیا ہے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا کر حوصلہ نہ ہوا۔ اور پھر صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک یہ کہ ان میں ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعاب، یعنی دشمن کے دل میں ایک مہینے دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعاب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا جو رعاب تھا مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور پھر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کے رعاب بھی کیا ہے مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا شرک ہے، اور گویا شرک کرنے والوں کا دل کیا ہے دوسروں کی حیبت سے لرزاں اور ترساں رہتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد اور اعمال میں مبتلا ہوئی اور پھر دشمن ان سے مرعوب ہونے کے بجائے کیا ہے وہ دشمنوں سے مرعوب ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے یہاں پر فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، اور پھر یہاں تک کہ جب ان کے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس سے وعدے سے کیا ہے مفسرین نے 3000 اور پھر جو 5000 جو فرشتوں کا نزول ہوا مراد لیے، لیکن یہ کیا ہے سرے سے صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول کیا ہے صرف جنگ بدر کے ساتھ ہی خاص تھا، اور پھر باقی رہا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد یہاں پر کیا ہے فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسولوں کی طرف سے کیا ہے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ تو بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھی اور اس کے مطابق کیا ہے ابتدائی جنگ میں مسلمان غالب اور فاتح رہے، اور پھر جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا۔
پھر اب آگے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، تو اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری چاہت کی چیزیں کیا ہے تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزشیں درگزر فرمائی، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر تنازع اور جو عصیان سے مراد یہاں پر جو 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے، جو فتح مکہ پر کیا ہے وہ غالب ہو کر اندر واقع ہوا، اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ ور ہونے کا موقع ملا تھا۔ اور پھر دوسرا یہاں پر اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھائی، یعنی اس سے مراد وہ فتح ہے جو شروعات میں جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ اور پھر تیسرا تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یعنی مال و غنیمت، اور جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی اور جس کو نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی، تو وہ کیا ہے بعض کا ارادہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، یعنی ان میں بعض تو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا کیا ہے مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائیں، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد کیا ہے پھر تمہیں شکست دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تم مسلمانوں کو آزما کر دیکھے گا۔ اور پھر یقیناً اس نے تمہاری لغزشیں درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو صحابہ کرام تھے ان سے جو شرف و فعل کا جو اظہار ہے، اور پھر جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے کیا ہے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں، اور پھر ان سے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی جو کیا ہے دل میں یا پھر زبان میں کوئی تانا نہ دے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں جب ان کے اعلان کر دیا کہ تمہیں معاف فرما دیا، تو اس کے لیے کیا ہے ان کے لیے کوئی تانے کی یا پھر کوئی اس کی جو گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور جو بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر یہاں پر یوم الاحد میں فرار ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی کیا ہے اہلیت جو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جو کہ بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے۔ اور پھر یوم احد کے دن کیا ہے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزیں غمگین نہ ہو اور نہ تکلیف پہنچے اور پھر تکلیف پر اداس ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یعنی یہاں پر جب تم پر چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی کفار کی ایک بار کی جو اچانک سے حملہ کر کے مسلمانوں میں جو مدبھیڑ کی کیفیت اور جو دھوم مچائی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو کیا ہے اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، تو یہ کیا ہے اس کا نقشہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ اپنی روح بھاگ جانے کی وجہ سے تم وادیوں کی طرف کیا ہے چڑھے جانے پر بھاگ رہے تھے۔ اور پھر آگے یہاں پر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ نہیں کرنے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت کیا ہے پیچھے رہ گئے، اور پھر مسلمانوں کو پکارتے رہتے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یعنی بندوں میری طرف پلٹ کر لوٹاؤ، تو اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، لیکن وہ کیا ہے کوئی پکار کو سن نہیں رہے تھے۔ پھر بس تمہیں غم پر غم پہنچا، یعنی یہاں پر کیا ہے ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان کو شکست دی، اور پھر مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر شہادت پہنچنے والا غم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ان کو دی تاکہ تم فوت شدہ چیزیں غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ یعنی یہاں پر غم اس لیے دیا گیا
کہ تمہارے اندر جو برداشت کرنے کی جو شدت ہے اور جو قوت ہے اور جو عزم اور حوصلہ ہے وہ پیدا کیا جائے. اور پھر جب یہ قوت مسلمانوں میں پیدا ہوا تو پھر انسان کو کیا ہے یہاں پر فوج شدہ چیزوں پر یا پھر کوئی اور چیز میں کیا ہے ملال نہیں ہوتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال سے خبردار ہے. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. یعنی یہاں پر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل کیا. پھر میدان جنگ میں باقی رہ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ جیسے مسلط کر دی. اور پھر یہ اونگ جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینت اور ایک نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد کی دلیل تھی. اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن میں احد کے جو دن کیا ہے اونگ چھائی جا رہی تھی. حتیٰ کہ کیا ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا رہا، پھر گر جاتی، پھر پکڑتا جاتا، پھر گر جاتی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کی کیفیت کو باقی رکھا. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یعنی اس میں سے جو مراد جو منافقین تھے، ظاہری طور پر جو دکھا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو ایسے حالت میں ان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوں کی ان کو فکر تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے. یعنی یہاں پر اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جہالت کی باتیں کرتے تھے. وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے باطل ہے، اور پھر جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقل کیا ہے کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر انہیں کیا ہے بدگمانیوں میں وہ مبتلا کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز میں کیا اختیار ہے. یعنی یہاں پر وہ کہتا تھا کہ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح یا پھر کسی نصرت کا امکان ہے، یا کیا ہماری طرف سے کوئی بات چل سکتی ہے یا مانی جا سکتی ہے. اس طریقے سے کیا ہے وہ سوال کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ کام کلو اللہ کا ہے، یعنی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. تمہیں یا دشمنوں کے اختیار میں نہیں ہے. مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی اسی کے حکم سے ہوگی، اور پھر امر و نہی بھی کیا ہے اسی کا ہوگا. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. یعنی یہاں پر اپنے دلوں میں جو تم نفاق چھپائے ہوئے ہو، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ تم رہنمائی کے طالب ہیں اور پھر تم اسی کا ساتھ دے رہے ہیں. بس اس میں پھر واپس میں کہتے ہیں کہ وہ دل میں کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے پھر ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہاں پر قتل نہ کیے جائیں گے. اور پھر آپ کہہ دیجئے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا وہ کیا ہے مقتل کی طرف چل پڑتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قسم کی باتوں کا تم کیا فائدہ ہے. اور پھر موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور پھر اگر اس جگہ پر آنی ہے جہاں پر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو تم خود وہاں پر چل کر کیا ہے موت کی طرف چلے جاؤ گے. پھر تم گھروں میں کس طریقے سے موت سے بچ سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ایمان یا اسے آزمایا ہے تاکہ منافق الگ ہو جائیں، اور پھر تمہارے دلوں کی جو شیطانی جو وسوسے تھے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون مخلص ہے اور کون نفاق والا ہے. جب تم ان لوگوں سے اس دن پیٹھ دکھائے جس دن دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعد شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور پھر رحم کرنے والا ہے. یعنی جو جنگ احد میں جو مسلمانوں سے لغزش اور جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہکاوے میں ضرور آ گئے تھے، اور پھر صحابہ کی لغزشوں اور ان کے نتائج اور ان کی حکمتوں کے بیان میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا
اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے. اس وجہ سے تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو مذکورہ جو فساد تھے جو عقیدہ اور دلی حسرت کا یہی سبب بنتا ہے کہ اگر سفر میں یا پھر میدان جنگ میں وہ نہ جاتے بلکہ گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو کیا ہے موت آ کر ان کو چھو لیتی. اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس حسرت سے کیا ہے مسلمان ہی بچ سکتا ہے اور ان کے عقیدے صحیح ہونے کی وجہ سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور پھر اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہا ہے. یعنی موت کی ہر صورت کیا ہے موت تو آنی ہے اور پھر موت ایسی ہے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے. اور پھر یہ دنیا کا مال دنیا کے اسباب یہ سب کیا ہے موت سب سے بہتر ہے اور جس کو جمع کرنے میں کیا انسان پوری عمر کھپا دیتا ہے اور اس میں آخرت کی کوئی محنت نہیں کرتا. اس لیے اللہ کی راہ میں کیا جہاد کرنے سے گریز نہیں اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے اور پھر اس طرح رحمت اور مغفرت الہی کیا ہے یقینی ہو جاتی ہے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونے والے ہو. تو یہاں پر الحمدللہ ہماری آیت نمبر 158 تک ہماری یہ تفسیر ہوئی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ ان پر نرم دل ہیں اور آپ بد زبان سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اخلاق کتنے عظیم تھے. اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر سے ایک احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی جو ملامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ جو ملائمت ہے یعنی جو نرمی ہے ان کے اندر اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے. اور پھر یہ نرمی ہے جو دعوت اور تبلیغ کے لیے نہایت کیا ہے ضروری ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نرمی نہیں ہوتی تو پھر اس کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے تو لوگ کیا ہے آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ وہ کیا ہے بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے محبت ان سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. تبھی جا کر کیا ہے لوگ ہمارے قریب آتے ہیں اور ہم دین ان کو بتا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث کیا ہے آپ پر نرم دل ہیں اور بد زبان نہیں ہے سخت دل ہوتے تو کیا ہے لوگ وہاں سے چل جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا ہے ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے کام میں مشورہ دیں. اور پھر یہاں پر مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کی بات کی ہے یعنی جو بھی دین کا کام ہے یا کوئی کام کر رہے ہو تو تم کیا آپس میں مشاورت یعنی اپنے آپس میں مشورے کر کے پھر کیا ہے کام کرتے رہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. یعنی پہلے مشاورت کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رائے لیں مشورہ لیں توکل رکھیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم آخر میں کیا کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. اور پھر ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. یعنی یہاں پر جنگ احد کے دوران جو مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جو لوگ پڑ گئے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت کیا ہے دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے. اور پھر اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا نبی تم سے خیانت کرے گا. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور پھر ہر شخص اپنے اعمال کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا.
اگر وہ پس جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا لے کر کیا ہے لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے جو نبی بنا کر بھیجا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک احسان کے طور پر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، جو انہی کے اسی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی یہ لوگ جو ہم جنس ہونے کی وجہ سے اسے مانوس اور پھر اس کے قریب ہو گئے تھے۔ اور پھر تیسرا ہے کہ انسان کے لیے انسان یعنی جو بشر کی جو پیروی ہو تو کیا ہے ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی کیا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر نہ فرشتے انسان کی جو شعور اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں کو کیا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نبی تھے، جو رسول آئے ہیں، وہ کیا ہے انہی میں سے ہیں، اور وہی کیا کرتے ہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں اور انہیں حکمت کے باتیں سناتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تو تم جیسی دو چند پہنچ چکا ہے، اور تم یہ کہنے لگے کہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں تم کو پہنچی ہیں یہ سب تکلیفیں کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مطلب یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا یعنی جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تو سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، یعنی پر منافق جو تھے ان کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر فرمایا کہ عہد کے جو ٹائم پہ، اور پھر جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ایسا کر دیتے۔ تو اس سے بنسبت ایمان کے جو کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم سچے ہوتے تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بہکانے کا کام کر رہے تھے وہ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کو اپنی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقوں کو کہ تم بھی اپنے موت کو کیا ہے ہٹا کر دکھاؤ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جا رہے ہیں۔ یعنی جو شہداء کی یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ کیا ہے مجازی یقینی حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور کیا ہے اہل دنیا کو، جو دنیا کے رہنے والے لوگوں کو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر زندگی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو بعض کہتے ہیں کہ خبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں کیا ہے ان خوشبوئیں انہیں آتی ہیں، جن کی ان کا جو کیا ہے ہمیشہ صبح اور شام معطر رہتا ہے۔ لیکن حدیث میں ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے کہ اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں کیا ہے سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور ان کی نعمتوں میں کیا ہے وہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، آپ اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اور اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کے اجر کو برباد نہیں کرتا، یعنی جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی، پرہیزگاری برتی، اللہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ یعنی جب مشرکین جب جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم تو ایک نہایت سنہری موقع کو ضائع کر دیے، اور پھر مسلمان شکست خوری کی وجہ سے کیا ہے بے حوصلہ اور خوفزدہ ہو گئے، اور پھر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ پر بتا رہے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری برتی، اس کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر
اپنی آیت نمبر 172 تک ہماری تفسیر ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم آگے کے اس میں تفسیر کو لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہم سب کے لیے لکھ دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے، اور اللہ پر اسی طریقے کا توکل اور اسی طریقے کا بھروسہ کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.